बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से एक बड़ी ख़बर व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये बताएंगे कि ये कुल्हाड़ियाँ चलने का क्या मामला है। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैसल साहब के इस्तीफ़े के हवाले से एक अहम ख़बर है, इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। और फिर जिन 6 जज साहबान की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा गया था, उन जज साहबान के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है कि दौड़ें लगी हैं, जज साहबान ने सर पकड़ लिया है जिन्होंने ख़त लिखा था। तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आप नाज़रीन के साथ कुछ ही देर में शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी दीगर अहम ख़बरें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ैसला किया है, शेर अफ़ज़ल मरवत का घेरा कैसे तंग हुआ है। ये ढेर सारी ख़बरें हैं जो इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर हमारी उनको पसंद आती है तो प्रोग्राम को लाइक भी करें, और अपने दोस्तों यारों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और ख़बर है नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। ख़बर है भुट्टो ख़ानदान के हवाले से। ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो नवाब साहब के NA 207 से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद अज़ां जब सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए आसिफ अली ज़रदारी साहब, तो उन्होंने NA 260 की जो जीती हुई कौमी असम्बली की नशिस्त थी उसको छोड़ दिया था, और इस पर आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी को टिकट दिया गया था। तो आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी नवाब शाह के इस हलके से पहली मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई हैं, और इसमें बड़ी बात यह है कि बिला मुकाबला उन्हें कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब करवाया गया है। जब नाज़रीन कट ऑफ डेट पे नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए थे तो आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी के ख़िलाफ़ 10 उनके ख़िलाफ़ कैंडिडेट थे। मजबूरी तौर पे 11 कैंडिडेट इस हलके में इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आए थे। उनमें से नाज़रीन 7 उम्मीदवारों के जो नॉमिनेशन पेपर थे, जिनमें तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले उम्मीदवार के भी नॉमिनेशन पेपर थे जो कि रिजेक्ट किए गए रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। लेकिन उसके बाद RO के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं हुई, और बाकी जो 3 मुखालिफ कैंडिडेट थे आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी के खिलाफ, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए, जिसके बाद आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो हैं इस हल्के से बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली के ऐवान में जा पहुँची हैं। इसके अलावा नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 3 फ़ैसले लिए हैं, एक नहीं 3 बड़े फ़ैसले लिए हैं। एक तो नाज़रीन फ़ैसला ये किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि IG इस्लामाबाद नासिर अकबर ख़ान, जिनको अब चेंज कर दिया गया है IG इस्लामाबाद के ओहदे से, और उन्हें इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में रिपोर्ट करने का कहा गया है, और उनकी जगह पर नाज़रीन सैयद अली नासिर रिजवी को जो है वो नया IG इस्लामाबाद मुंतखब किया गया है, लगाया गया है। और इसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला जो कि नए अपॉइंट हुए हैं वो खुर्रम आगा साहब हैं। इससे पहले वो सेक्रेटरी तिजारत थे, अब उन्हें सेक्रेटरी दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया है। ये नाज़रीन 3 फ़ैसले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किए। लेकिन जब ये ख़बर मेरे तक पहुँची तो मैं हैरान था कि वो जो एक सीनियर तजियाकार सहाफ़ी का एक दावा था कि बड़े इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, मोहसिन नकवी जो हैं वो IG पंजाब को सेक्रेटरी दाखिला लगवाना चाहते हैं, लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं वो बड़े मुस्तरब हैं, बड़े परेशान हैं, तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो मोहसिन नकवी हैं उनका रिकमेंडी जो है वो वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी दाखिला ना लग सके। तो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद फ़ैसला किया है, और ऐसी मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई बात है नहीं जिस किस्म का नजम सेठी साहब ने दावा किया है। मेरे से बहुत सीनियर हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन मुझे उनका ये जो तबसरा था, मेरी अपनी राय है, मुझे एक हवाई तबसरा लगा था कि ये हवाई तबसरा जैसे हमारे कुछ सहाफ़ी बैठ कर टेबल स्टोरी बना लेते हैं, तो मुझे ये एक टेबल स्टोरी जैसा जो है वो तबसरा लगा। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्या पक रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या लावा जो है वो इस पर पक कर जो है वो फटने के लिए तैयार हो चुका है। 2-3 ख़बरें हैं तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामलात के हवाले से, अब उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन PP भक्कर 93 से जो अफजल ढांडला को ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया गया, अब ये टिकट वापस ले लिया गया है। और कल जो नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी ये टिकट का मामला ज़ेर बहस आया,
اور جو مشال یوسفزئی صاحبہ ہیں جنہیں مشیر خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے بنایا ہے، کل وہ کور کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھیں. ان کی طرف سے یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ کور کمیٹی کے اجلاس میں اٹھایا گیا کہ یہ ٹکٹ اس کو کیسے دیا گیا افضل ڈھانڈلا کو، اور پھر اس کے اوپر جو اپنے چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر اور ان کے ساتھ اور جو متعلقہ جو ذمہ دار رہنما تھے اس ٹکٹ کی ایلوکیشن میں، وہ وضاحتیں دیتے رہے کہ عمران خان صاحب کی نالج میں لانے کے بعد یہ ٹکٹ جاری کیا گیا. لیکن مشال یوسفزئی نے کہا کہ میرے سامنے عمران خان صاحب نے افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ دینے کی کوئی بات نہیں کی تھی، یہ ٹکٹ انہیں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے نہیں دیا. تو اس پہ پھر شہباز گل صاحب نے بھی تنقید کی کور کمیٹی کے ذمہ داران ان ارکان پہ، ان ممبران پہ جن کی طرف سے افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ دیا گیا تھا. پھر شہباز گل صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو کور کمیٹی ہے اس کور کمیٹی کو عمران خان کے جو فیصلے ہیں ان سے لا علم رکھا جاتا ہے، اور جو لیگل ٹیم ہے اس پر بھی شہباز گل صاحب نے سرزنش کی. اور اب عمران خان صاحب کے لیے تحریک انصاف کے لیے ایک نئی لیگل ٹیم تشکیل دی گئی ہے. اس لیگل ٹیم میں کون کون سے ارکان شامل ہیں اس کی ڈیٹیل بھی ابھی کچھ دیر میں آپ ناظرین کے میں سامنے رکھوں گا. لیکن اس ناظرین کور کمیٹی کے اجلاس میں علیمہ خان صاحبہ کو کوئی سکرین شاٹ ہے جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی دکھایا گیا تھا کہ وہ پارٹی کے معاملات میں اور پارٹی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو احکامات جاری کرتی ہیں، پارٹی کے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں. تو اس پر بھی پارٹی میں کہا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کا جو ہے وہ پارٹی کے کسی بھی ونگ میں، کسی بھی شعبے میں کسی قسم کا کردار جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ شیر اعظم مروے پہ تنقید کی گئی کہ وہ جو لوگ جو ایک لسٹ دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے، تو اس میں مروے صاحب کو ہدف تنقید بنایا گیا. ایک طریقے سے ان کا گھیرا لگتا ہے ایسا کہ پارٹی کے اندر تنگ ہو رہا ہے. مروے صاحب کے اوپر دباؤ یہ ڈالا گیا، پریشر یہ ڈالا گیا، ان پہ تنقید یہ کی گئی کہ آپ نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلاء کی ٹیم کے یا جس ڈیلیگیشن کے آپ نے نام دیے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں پارٹی کے جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے، آپ نے خود سے وہ نام کیوں عدالت میں دیے؟ اور پھر مروے صاحب کے اوپر یہ تمام باتیں کرنے کے بعد یہ فیصلہ کور کمیٹی کے اجلاس میں ہوا کہ اب سے صرف وہی لوگ عمران خان کے ساتھ ملاقات کریں گے جس کی اپروول جو ہے وہ کور کمیٹی دے گی، اور کور کمیٹی کی مشاورت کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات کرنے والے ملاقاتی ہیں ان کا نام جو ہے وہ فائنل کیا جائے گا. اب یہ ناظرین معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے، یہ تو پارٹی کے اندر کی بات ہو رہی ہے، پارٹی کے باہر عمران خان صاحب کے حکم پر جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے رد عمل دیا ہے اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ریڈ لائن کو کراس کیا ہے، یا ایک ایسی حد ہے جہاں سے آپ سمجھتے ہیں، جب سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس لائن سے آگے نہیں جانا، لیکن لگتا ایسے ہے کہ جس لائن کو میں ریڈ لائن کہہ رہا ہوں جو پی ٹی آئی نے میری دانش میں کراس کی ہے اس کے احکامات بانی تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے دیے گئے ہیں. اب یہ کیا معاملہ ہے ناظرین، سنیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں. یہ ناظرین ایسا معاملہ کہ جیسے عمران خان صاحب خودکشی کی کوشش کر رہے ہیں، تحریک انصاف اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے، تحریک انصاف اور عمران خان اپنے لیے مشکلات اور مسائل پیدا کر رہی ہے. معاملہ ناظرین یہ ہے کہ کل جب یہ کور کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا تو اس میں جو ارکان شریک ہوئے اس کے کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات ہیں جو میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ یہ جو بیانات دیے گئے ہیں کیا یہ دینا تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، آپ بھی اندازہ لگائیں، لیکن اس کا کانسیکوینس کیا ہے میں اینڈ میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا. رؤف حسن صاحب نے کل میڈیا کے ساتھ ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا جو ٹاؤٹ جج ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق ہے. اب ناظرین آپ کو آزادی رائے ہے، بولنے کی آزادی ہے، لیکن کسی جج کو ٹاؤٹ کہنا یا کسی جج کے بارے میں حالانکہ وہ 6 جج صاحبان کی بات بھی ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کی طرف سے الزامات لگائے ہیں، لیکن کسی جج کو میں نے ذاتی طور پہ نہیں کہا کہ وہ فلاں کا ٹاؤٹ ہے، فلاں سے پیسے پکڑے ہیں. میں کبھی اس طرح کی زبان کسی بھی شخص کے بارے میں استعمال نہیں کرتا. تو یہاں پہ رؤف حسن صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ ایک سب سے بڑا ڈاؤٹ جج ہے. کیا یہ کنٹیمپٹ نہیں؟ کیا یہ ایک جج کی تضحیک نہیں؟ کیا اس کے اوپر ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ اور جب ایکشن ہوگا تو پھر کہا جائے گا کہ دیکھیں پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں بنیادی حقوق کو سلب کیا گیا ہے، بولنے کی آزادی کو جو ہے وہ سلب کیا گیا ہے. لیکن کیا اس قسم کی بات آپ کسی مہذب معاشرے میں کر سکتے ہیں؟ آگے وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف مقدمات بنے ہیں اس میں عامر فاروق صاحب کا کردار ہے.
عامر فاروق صاحب کا کیا کردار ہے. بہرحال اب ان سے ثبوت مانگا جائے تو پھر ان کے پاس ثبوت نہیں ہوگا. پھر کہتے ہیں اب یہ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کی تصدیق کرنے جا رہے ہیں, توہین کرنے جا رہے ہیں. رؤف حسن صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بلا کے ایک تماشا لگایا گیا, جن ججز نے خط لکھا تھا اس پہ فل کورٹ بلا کے جو ہے وہ تماشا لگایا گیا. اب فل کورٹ میٹنگ ہو رہی ہے, جج صاحبان کے خط پہ کبھی وہ بھی دور تھا سپریم کورٹ میں کہ فل کورٹ میٹنگ بلائی نہیں جاتی تھی, اور اب فل کورٹ میٹنگ ہو رہی ہے, جج صاحبان کا لیٹر ڈسکس ہو رہا ہے, اس کے اوپر فردر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, تو یہ ان کو تماشا لگ رہا ہے. یہ بھی ناظرین سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے تمام جج صاحبان کی تضحیک اور توہین ہے. اس کے علاوہ ناظرین پھر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مجرم ہے, اسے ہی تحقیقات سونپ دی گئی. اگر وزیر اعظم ان 6 جج صاحبان کے مجرم ہیں تو عدلیہ بھی تو اس کیس میں شکایت کنندہ ہے. مدعی کون ہے؟ اپنا عدلیہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. سپریم کورٹ بھی مدعی ہو گئی اس میں. جب آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجرم شہباز شریف ہے, وہ یہ تحقیقات نہ کرے, لیکن ہم چونکہ مدعی ہیں تو ہم جج بھی ہیں, ہم مدعی بھی ہیں, یہ سارا کام ہم کریں گے, ہمارے ذمہ لگایا جائے. تو کیا یہ فیئر ٹرائل ہوگا؟ کیا یہ فیئر انویسٹیگیشن ہوگی؟ لیکن قطع نظر یہ جو بلیم گیم ہے اس سے ہٹ کے چاہے سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز کی کوئی کمیٹی بنا دی جائے یا کمیشن بنا دی جائے, اس نے بھی ایگزیکٹو سے تمام معلومات لینی ہے, ایگزیکٹو سے ہی تحقیقات کرانی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے, وہ کہتے ہیں کان چٹا ہے, یہاں پہ کان چٹا ہو چکا ہے, اور کان جو ہے ایک لائن کو بھی کراس کر رہا ہے. اور لائن کیوں کراس کر رہا ہے؟ کیونکہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, اور یہ خان صاحب نے کہا کہ آپ نے اس کے اوپر احتجاج بھی کرنا ہے, آپ نے جن ججز نے خط لکھا ہے ان کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے, ان کو آپ نے بیک کرنا ہے, اور یہ میسج دینا ہے پورے پاکستان کو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان 6 ججز نے جو خط لکھ کے بہادری دلیری کا مظاہرہ کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف ان کی بیک پہ ہے, ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے ساتھ ہر قسم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اب یہ فیصلہ تو کر لیا تحریک انصاف نے, اور اتوار کے روز بڑی ریلی پشاور سے ان جج صاحبان کے حق میں نکالنے کا فیصلہ بھی کر لیا. اب یہ ناظرین اپنے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جاتی کر رہی ہے. عمران خان صاحب اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں, اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جسے معافی چاہتا ہوں ناظرین کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے. جب آپ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حکم پر ان جج صاحبان کی سپورٹ میں باہر نکلیں گے, ریلیاں نکالیں گے, احتجاج کریں گے, ان جج صاحبان کے حق میں نعرے لگائیں گے, تو کل کو جب پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اتنے ریلیف ملتے ہیں ان جج صاحبان کی عدالتوں سے, تو کیا یہ جج صاحبان عمران خان صاحب کے کیسز سننے کے لیے کوالیفائی ہوں گے؟ کیا ان پہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ جناب آپ اس پی ٹی آئی کا کیس نہ سنیں؟ یہ تو عدالت کے باہر ٹھہر کے آپ کے لیے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جج صاحبان زندہ باد, وہ جج زندہ باد. آپ ان کا کیس کیسے سنیں گے؟ آپ ان کا کیس نہیں سن سکتے. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو خط لکھنے والے جج ہیں, کل کو عمران خان صاحب کا کیس آیا, ہو سکتا ہے کہ جج صاحبان خود ہی عمران خان صاحب کا کیس سننے سے انکار کر دیں. یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے, میرا ایک اندازہ ہے, میری ایک رائے ہے. لیکن یہ میری رائے کے مطابق یہ جو فیصلہ خان صاحب نے کیا ہے یہ الٹا تحریک انصاف کے گلے پڑے گا. عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے اس قسم کا فیصلہ کر کے ان جج صاحبان کی سپورٹ میں نکلنے کا. اب اصل بات تو ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہوں, اور تحقیقات ایسا شخص کرے جس کی کریڈیبلٹی ہو, جو غیر جانبدار ہو, جس کو سب فریقین ایڈمٹ کریں کہ یہ بندہ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. لیکن کمیشن کے بننے سے پہلے ہی آپ نے کمیشن کو مسترد کر دیا. ابھی آپ تو تحقیقات چاہتے ہیں نا. ہاں, اگر کمیشن کا سربراہ کوئی ایسا شخص بنتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کریڈیبل نہیں, آپ آواز بلند کریں. پھر دوسرا, آواز بلند کرنا ان 6 ججز کا اصل کام ہے. آپ کا تو اس کے ساتھ براہ راست معاملے کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ ہے ہی نہیں. لیکن چلے کرنا بھی ہے, پہلے اس شخص کا جس نے کمیشن کو ہیڈ کرنا ہے اس کا نام تو آنے دیں. آنے سے پہلے آپ کیسے مسترد کر رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تحقیقات ہی نہیں چاہتے. آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جو ایک آڈیو لیک کمیشن بنا تھا قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں, وہاں پر بھی وہ جو آڈیوز آئی تھیں پی ٹی آئی کی تھیں, پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کی تھیں, یا اس میں کوئی جج صاحبان کے رشتہ داروں کی تھی, اس میں سچ سامنے آئے. تحریک انصاف نہیں چاہتی تھی اور پھر اس کمیشن کو رکوا دیا گیا, پٹیشنیں سپریم کورٹ میں دائر کر گئے. یہاں پر بھی ایسا لگتا ہے کہ کمیشن کو رکوا دیا جائے گا, پھر تحقیقات آگے نہیں ہوگی. تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ ان جج صاحبان کو جنہوں نے یہ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے. اور اس کا نقصان
تحریک انصاف کو بھی ہوگا, عمران خان کو بھی ہوگا, کیونکہ پھر یہ اعتراض اٹھے گا کہ یہ جج صاحبان جو ہیں عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے مقدمات نہ سنیں, کیونکہ اب تحریک انصاف جو ہے پارٹی بن چکی ہے ان جج صاحبان کی سپورٹ میں. تو پھر ان جج صاحبان کے لیے کیس سننا کیا آسان ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا, اور نقصان دونوں کا ہوگا اگر کمیشن تحقیقات نہیں کرتا. اچھا, اس میں ناظرین ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو خط لکھنے والے جج صاحبان ہیں انہوں نے کوئی میٹنگ کی ہے, کوئی ملاقات کی ہے. یہ ناظرین دعویٰ کیا ہے, کس نے کیا میں ناظرین آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ عمار سولنگی صاحب ہیں, فری لانس جرنلسٹ ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اور ریئلٹی چیکر آف ساؤتھ ایشیا ہیں. رپورٹس آر انڈورسمنٹ مے بی رانگ بٹ نیور ان ڈاؤٹ. یہ اپنے آپ کو فری لانسر صحافی کہتے ہیں. انہوں نے کل یہ دعویٰ کیا کہ اندرونی ذرائع نے بتایا ہے, اب مجھے نہیں پتا کوئی بیرونی ذرائع بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اندرونی ذرائع نے بتایا, ویسے ذرائع ہوتے ہیں چاہے اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو, کہ جج محسن اختر کیانی کی رہائش گاہ پر انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے. اس اجلاس میں 6 میں سے 5 ججز نے شرکت کی ہے, یعنی جو خط لکھنے والے 6 ججز ہیں اس میں سے 5 ججز نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے. خاتون جج صحت کی وجہ سے غیر حاضر تھیں. آگے عمار سولنگی صاحب لکھتے ہیں, ان کا اکاؤنٹ ناظرین @fake_buster کے نام سے بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ججوں میں اس بات پہ اتفاق رائے پایا گیا کہ حکومت کی جانب سے بنائے گئے کمیشن کو مسترد کیا جائے, اس لیے کہ خط میں لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنا آسان نہ ہوگا. اگر چیف جسٹس آف پاکستان کنونشن کے انعقاد پہ رضامند ہوتے تو میڈیا ٹرائل کا موقع زیادہ ثمر آور ثابت ہوتا. یعنی وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ان جج صاحبان نے کمیشن کو مسترد کر دیا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ان الزامات کو ثابت کرنا آسان نہ ہوگا. اگر چیف جسٹس کنونشن بلاتے تو میڈیا ٹرائل کا موقع زیادہ فائدہ مند ہوتا. اور آگے لکھا گیا ہے انصاف کی طرف سے کہ تاہم ان کا جو دعویٰ ہے صاحب کا وہ یہ کہتے ہیں کہ تاہم اس بات پہ اختلاف رائے پایا گیا کہ اس بات کو عام عوام تک کیسے لایا جائے یا عام کیسے کیا جائے. کیا یہ کام خود ججز کریں, بار کونسل یا وکلاء کے سیاستدانوں کے ذریعے کیا جائے؟ ایسا لگتا ہے عمار سولنگی صاحب یہاں پہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کمیشن کی تشکیل ایک ماسٹر سٹروک ہے اور اس نے ججوں کو مؤثر طریقے سے بے چین کر دیا ہے. تو یہ ان کا دعویٰ ہے. ویسے میں حیران ہوں کہ یہ اگر ملاقات ہوئی بھی ہے, ویسے تو ملاقات ان حالات میں کرنا اتنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے, آپ نظروں میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر ملاقات بھی ہوئی ہے تو یہ معلومات لے کے آنا عمار سولنگی صاحب کی, اگر یہ دعوت درست ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ناظرین یہ ہے کہ عامر ڈوگر صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہیں. وہ عمرے پہ جانے کی انہوں نے اجازت طلب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. عامر فاروق نے, جنہیں تحریک انصاف کی طرف سے ٹاؤٹ جج کہا گیا, ان کی طرف سے انہیں عمرے کی جانے کی اجازت دے دی گئی کہ وہ 3 اپریل سے 9 اپریل تک جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے پاکستان سے باہر ہوں گے. اب یہ چونکہ تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آیا تو حلال فیصلہ ہے, لیکن اگر خلاف فیصلہ آتا تو فیصلہ بھی حرام ہوتا, اور عامر فاروق صاحب ٹاؤٹ جج تو پہلے کہہ دیا ہے. اچھا نا جی, یہاں پہ میں بات کسی اور طرف نکل گئی. یہ تو رؤف حسن صاحب نے کہا. اب نئی حیدر پنجوتھا صاحب کیا کہتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما, ناظرین یہ بھی سن لیں. نئی حیدر پنجوتھا صاحب کہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں جو عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی وہ فیصلہ واٹس ایپ پہ سنایا گیا. تو ناظرین یہ جو واٹس ایپ کے اوپر بات کی ہے نئی حیدر پنجوتھا صاحب نے, ان سے اگر بلا کے ان کو انکوائر کیا جائے, انویسٹیگیٹ کیا جائے, تو کیا یہ ثابت کر پائیں گے کہ آپ نے ایک اور جج پہ, اب دیکھیں نا کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان پہ الزامات لگ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے جج صاحبان پہ الزامات لگ رہے ہیں, اور اب نیچے والے جج صاحبان پہ بھی الزام لگائے گئے کہ توشہ خانہ کا فیصلہ واٹس ایپ پہ سنایا گیا ہے. اب کیا اس کا کوئی ثبوت ہوگا؟ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اور پھر آگے نیاز اللہ نیازی صاحب تحریک انصاف کے وکیل رہنما ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں. معذرت کے ساتھ انہوں نے کل اسی خط کے معاملے پہ جس طریقے سے قاضی فیصل صاحب نے اس معاملے کو ہینڈل کیا, ٹیک اپ کیا, وہ یہ کہتے ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب کہ چیف جسٹس قاضی فیصل اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے, اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے. اب نیاز اللہ نیازی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بلے کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تب ان کی قاضی فیصل کے ساتھ تکرار ہوئی تھی, سخت جملوں کا تبادلہ ہوا تھا. تو نیاز اللہ نیازی صاحب کو پی ٹی آئی کی قیادت نے کمرہ عدالت سے باہر جانے کا کہہ دیا تھا. تو اب نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں نہ صرف چیف جسٹس پاکستان کا بلکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کا بھی استعفیٰ مانگ رہے ہیں کہ نظام عدل مفروض ہو چکا ہے, دونوں چیف جسٹس صاحبان کو اپنا استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو یہاں تک ناظرین معاملات پہنچ چکے ہیں. اچھا, اس سے ہٹ کے ناظرین ویسے میرے ذہن میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ جو اس قسم کے بیانات ہوتے ہیں جو سیاسی رہنما دیتے ہیں,
عدالتیں خود جب ان کے سامنے کیس جاتا ہے، یار یہ تو ایک سیاسی بیان ہے، کیا سیاسی بیان کے ذریعے آپ کسی پہ گند اچھال سکتے ہیں، کسی پہ الزام لگا سکتے ہیں، کسی کی کریکٹر ایسیسینیشن کر سکتے ہیں، یا یہ سب کچھ کر کے کردار کشی کر کے کریکٹر ایسیسینیشن کر کے الزام لگا کے پھر آپ یہ کہہ دیں کہ میرا سیاسی دعویٰ ہے، سیاسی بیان تھا؟ کیا یہ آزادی رائے ہے؟ کیا یہ آزادی رائے ہے؟ شعیب شاہین صاحب یہ کہتے ہیں کہ ججز کو آئی ایس آئی کے آفس میں بلا کر فیصلے کے حوالے سے ہدایات دی جاتی ہیں، یہ ہدایات دی جاتی ہیں۔ اب شعیب شاہین صاحب یہ ثابت کر پائیں گے کہ کس جج کو بلایا گیا، آئی ایس آئی کے کس شخص نے بلایا، کس آفیسر نے بلایا، کس جگہ پہ بلایا، اور کس فیصلے کے حوالے سے یا کس معاملے کے حوالے سے، کس کیس کے حوالے سے ہدایات جاری کی؟ اور پھر شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا یہ ہے، ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کا تحریک انصاف کو، کیونکہ حکمت عملی یہ ہے کہ مزاحمت کی سیاست کرنی ہے، تو یہ مزاحمت کی سیاست آگے چل کے کہیں تحریک انصاف کے گلے نہ پڑ جائے۔ محتاط لفظ استعمال کیا ہے کہ کہیں تحریک انصاف عمران خان کے گلے نہ پڑ جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، کے پی کے کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں انہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور اس میں نئی لیگل ٹیم جو تشکیل دی گئی ہے اس میں سلمان اکمل راجر صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، فیصل صدیقی صاحب ہیں، اور 2 دن میں کہا گیا ہے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا۔ اب 2 اپریل کو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ کل دائر کرتے ہیں تو کیا اس موقع کے اوپر ان کو حکم امتناع مل پائے گا ایک ہی دن کے اندر؟ بڑا مشکل کام ہے، تو آپ کو پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا جس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، ملک کی پاکستان کی معاشی ترقی اور جو تعلیم کا فروغ ہے اس میں مل کر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، مل کے کام کریں گے۔ تو یہ ناظرین آج کے دن کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔